अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, दो तीन टॉपिक्स हैं जो आपके नज़र करने। एक टॉपिक तो ये है कि आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो लीक हुई है, जो मशहूर वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, जिनकी बेगम साहिबा का कल ऑडियो लीक हुई थी चीफ जस्टिस की साथ के साथ। आज उनके शोहर यानी तारिक रहीम और साकिब निसार की उसके ऊपर बात करेंगे। डीजी ISPR ने क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे ज़रा इमरान खान के हवाले से कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो अपना हाफजा खो बैठे हैं। जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब इस ऑडियो लीक के बारे में। साकिब निसार साहब जो हैं चीफ जस्टिस, ये साकिब निसार वही हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए दिल में बोझ रखते हैं, जिन्होंने पैनामा और अकामा वाला केस डील किया था। वो साकिब निसार डैम के नाम से भी मशहूर हैं कि डैम के में जो उन्होंने किरदार अदा किया। तो वो साकिब निसार की आज ख्वाजा तारिक रहीम जो हैं वकील हैं, उनके साथ एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उनको बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि यार इनके ऊपर जो है फिलहाल 2010 में जो केस था उसमें मेरी जजमेंट पढ़ लें, फिलहाल देख लें, और इनके ऊपर तो जो है इनके से मुराद शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत के बारे में, इनके ऊपर तो तौहीन अदालत का केस बनते ही बनता है, आप उसको मूव करें और उसको यानी गाइडलाइन दे रहे हैं। दूसरे अल्फाज में अब ये जो है अदालत जो जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तारिक रहीम की वाइफ बात कर रही हैं चीफ जस्टिस की सास के साथ, चीफ जस्टिस की सास उमर अता बंदयाल साहब को क्या कह रही हैं, और जो फैसला कल आना है या जो कल से काम होना है वो सबको मालूम है। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ दो जज पीछे पड़ गए हाथ धो के। दोनों जज जो है, एक चीफ जस्टिस जो है रिटायर्ड है, एक चीफ जस्टिस मौजूदा है। दोनों की आंख में चुभ रही है ये हुकूमत की। वजह क्या है कि इमरान खान की मोहब्बत। वजह क्या है? इंसाफ का बोलबाला नहीं, आइन प्यारा नहीं है, यहाँ इंसाफ प्यारा नहीं है। इमरान खान को किसी तरीके से एक गर्म झोंका हवा का भी न लगे। तमाम अदालतों में 144 केसेस में से उसको जमानतें मिल जाती हैं, इमरान खान को उसको बरियत मिल जाती है, उसको एग्जम्पशन मिल जाती है तारीखों से। ये अदलिया जो है साज़ें चला रही हैं और बीवियाँ चला रही हैं। पाकिस्तान की अदलिया को साज़ें चला रही हैं और बीवियाँ चला रही हैं। फैसले सास की मर्जी से आ रहे हैं, बीवी के कहने पे आ रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारे पाकिस्तान में अदालतें क्यों ना आखिरी नंबर पे आए। ये तो दुनिया की लिस्ट में फिर भी आखिरी से 5-6 नंबर ऊपर आएंगे, तो ये तो बिल्कुल आखिरी नंबर पे आने चाहिए। जब फैसले ख्वातीन के हवाले से हो गए तो हम क्या कह सकते हैं फिर ऐसी अदालत को। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ दो जज साहिबान जो हैं, ये चीफ जस्टिस साहब, 2 चीफ जस्टिस पीछे पड़े हुए कि अब कल का फैसला, मुतवक्किया फैसला क्या है वो हमें मालूम है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जो सास की मर्जी होगी वो फैसला आएगा। तो ये पाकिस्तान का ये हाल है। तो इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन में आपको बता रहा हूँ 14 तारीख को नहीं होंगे। आप पूरी असम्बली को आप नाअहल करा दें, शहबाज शरीफ को हटा दें, सब कुछ कर दें। सबसे पहले मुल्क की सालमियत के बारे में मैं बात आई है, तो अब चीफ जस्टिस को छोड़ के मैं आता हूँ ज़रा DG ISPR के लिए। DG ISPR के मेजर जनरल अहमद शरीफ, इन्होंने दिसंबर में चार्ज संभाला था और गालिबन ये आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बयान आते रहे हैं थोड़े से, कोई वजाहतें वगैरह छोटी लेवल पे, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल दहलाने वाली और बिल्कुल आवाम की उमंगों के ऊपर। और हम भी ये चाह रहे थे कि कोई DG ISPR की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने पेश किया जाए, तो उन्होंने आज कहा।
انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے ملک کے دشمنوں کو للکارا ہے. DGI SPR نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی نے اگر جارحانہ کارروائی کی تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. کسی نے میلی نظر سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا جو ہے حکومت سے تعلق جو ہے وہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. ہم فوج جو ہے جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے جو اس کے ماتحت کام کرتی ہے ان کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے کہ یہ فی الحال پارٹی. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں نہ کسی سیاسی پارٹی سے لگاؤ ہے نہ کچھ, ہمیں پاکستان کی سالمیت سے لگاؤ ہے اور ہمارے تعلقات جو ہے حکومت کے ساتھ اس کو آپ سیاسی رنگ مت دیں. سیاسی رنگ ہمارے سیاسی کوئی نہیں ہے, نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے, نہ دوسرے الفاظوں میں کہا کہ ہم معاشرہ بھی نہیں لگائیں گے دبے الفاظ میں. تو یہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو ہے غیر سیاسی اور آئینی رشتہ ہے حکومت کے ساتھ. کوئی بھی حکومت اس کی جگہ پہ اگر عمران خان کی حکومت جو ہوتی تو بھی ان کے ساتھ غیر سیاسی اور رشتہ ہوتا. کوئی سیاست کا مقصد نہیں ہے, ان کو وطن کے دفاع کا کام ہے اور کوئی سیاست ہے ان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں. انہوں نے کہا, اور یہ خاص طور پہ PTI کے یوٹھے سن لیں, انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. معلوم ہے کون کر رہا ہے, ہمیں معلوم ہے. یہ ٹیم جو ہے PTI کی جن کو پیسے دیے جاتے ہیں, جو پشاور میں تنخواہوں پہ رکھے ہوئے تھے KPK کی حکومت میں جب PTI کی تھی, جو دبا کے لکھو فوج کے خلاف, تو یہ ملک دشمنی کا کام یہی کر سکتے ہیں. حکومت اپنی پاک فوج کو بدنام کرنے کا کام PTI کے یوتھ ہی کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف بے بنیاد جو ہے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کسی واضح طور پہ کہا کہ ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بھی اپنے سیاسی امور اپنے طور پہ کریں. ہمیں جب ملک کے اوپر کوئی امن کا یا کوئی ایسا کوئی ایشو آیا تو پھر ہم اپنا اعلان کریں گے. تو اب آتے ذرا عدلیہ کے اوپر جو کل فیصلے جو ہے, عدلیہ غیر اعلانیہ طور پہ عدلیہ موجود ہے. عدلیہ سپریم کورٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عدلیہ ہماری جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ PTI میں شامل ہو چکی ہے. جی آپ ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ایک فیصلہ بتا دیں جس میں عمران خان کی گرفت ہوئی ہو. ٹیرین کیس اس میں گرفت نہیں ہوئی, منی لانڈرنگ کیس اس میں گرفت نہیں ہوئی, چودھری زیبا چودھری کو دھمکیاں دینا کیس اس میں پکڑ نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جو اعلیٰ عدالتیں جب ہیں وہ PTI میں شامل ہو چکی ہیں. 7 شامل ہے, دوسرے بیٹیاں میں شامل ہیں, تو چیف جسٹس صاحب غیر اعلانیہ طور پہ وہ بھی شامل سمجھے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عوام کی آواز ہے, میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عوام کہہ رہی ہے. اب آتے ہیں جناب عمران خان کے بارے میں, یہ آخری موضوع جس پہ میں آپ سے 2-4 منٹ بات کروں. عمران خان کا جو ہے ذہنی توازن, یعنی ذہنی توازن تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاگل نہیں ہوئے ابھی, وہ صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں, اور لڑکیاں ناچتی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, جو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور 1-1 کروڑ روپے لیتے ہیں. یہ بھی ذہنی مریض تو نہیں لے سکتا ہے, ووٹرس کے ساتھ ٹکٹ دیتے ہیں 1 کروڑ. حافظہ ان کا کمزور ہو چکا ہے. میں نے جو کہا تھا پہلے شروع میں وہ غلط کہا تھا میں نے, ذہنی مریض, یہ ان کا حافظہ ختم ہو چکا ہے بالکل ہی. اب کہیں کیسے, شروع میں جب عدم اعتماد کے طور پہ آصف زرداری اور PDM نے مل جل کے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی اور یہ نکلے باہر, تو وہ ایک پرچہ لے کے لے رہا ہے
یہ دیکھو یہ امریکہ نے سائفر ہے، یہ دیکھو انہوں نے کہا ہے یہ بھٹو کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور سائفر آگے چل کے یہ چیز جب نہیں چورن بکا تو یہ حافظے سے یہ بات بھول گئے کہ میں نے ماضی میں پی ٹی آئی یہ امریکہ کو ہم نے کہا تھا. اب امریکہ کے ساتھ تو ہم نے لابی بھی کر لی ہے، ہائر کر دیا کہ وہ ہمارے تعلقات بنائیں، تو یہ تو غلط ہو گیا. پھر انہوں نے ایک اور ریکارڈ چلایا کہ نہیں ہماری حکومت کو گرانے میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ وہ بیچارہ ریٹائرڈ ہو گیا، اب تو اس کی جان چھوڑو یار عمران، وہ اس کو آرام سے زندگی گزار کرنے دو، پینشن کے اوپر گزارا ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ آدمی ویسے ہی ریٹائرڈ ہوتا ہے، وہ نہ بات کر سکتا ہے 2 سال تک، نہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے 2 سال کی جو پابندی کی تلوار اس کے اوپر، ورنہ آپ کو منہ توڑ جواب دے، آپ کو ایسے منہ توڑ جمائے کہ دونوں گالیں آپ کے گال سرخ ہو جائیں، لیکن وہ مجبور ہیں کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے 2 سال تک. ان کے اوپر جو ہے اسینشل سروسز میں اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ 2 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے، بات نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد قمر باجوہ صاحب کا بھی سائڈ پہ کر کے بولا نہیں وہ حافظہ ختم ہے، رات کو ڈوز کم ملی، بھول گیا چیز. کہا یہ محسن نقوی جو ہے مجھے تو میں نے تو غلط سوچا تھا کہ یہ ہے وہ ہے، یہ میرے اقتدار کو ہٹانے میں محسن نقوی. اب محسن نقوی سی ایم بنے، ابھی آپ کی آپ اترے ہو کرسی سے 2022 کے اپریل میں، تو اس وقت کہاں ذکر تھا محسن نقوی کوئی لوگ جانتے بھی نہیں تھے، تو آپ اس کے اوپر چلیں. حافظہ نہیں ہے، تھوڑا رات کو تھوڑا ڈوز ووز لے لیں تو حافظہ میموری ریکور ہو جائے گی، پھر رات کو ارے یار یہ تو میں نے غلط بولا تھا. اب نئی چیز کیا آئی ہے، اب پرسوں ایک بیان آیا ٹی وی کے اوپر، اب اس سے منکر پی ٹی آئی والے سارے منکر ہو گئے. نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ ساری صفائی کرنے لگے، ایک گند پھینکتا ہے دوسرے یوتھے اس کا گند صاف کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی. انہوں نے کہا جناب میری اسمبلیاں جو میں نے اسمبلی سے استعفے دیے یا اسمبلیاں جو ٹوری قومی صوبائی اسمبلیاں وہ میں نے قمر باجوہ صاحب کے. بھائی قمر باجوہ نے تو آپ اس وقت تو کہتے تھے کہ اس نے آپ کی حکومت گرائی، اس نے سازش کی امریکہ سے مل کے، تو اس کے کہنے پہ آپ نے کیوں توڑی؟ کوئی منطق ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. یار سب آپ کی طرح بیوقوف ہیں کیا جو آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے؟ یوتھے جڑی ہے ساری قوم تو یوتھے نہیں ہیں. تو یہ اب وہ کہنے لگے جی یہ دراصل جو ہے قمر باجوہ کے کہنے پہ میں نے صوبائی اسمبلی توڑی، مجھے نہیں توڑنی چاہیے تھی. انہوں نے میرے کو غلط. بھائی مشورہ کیوں دیا یار آپ نے، کیوں کیا؟ آپ جب ایک آدمی آپ کو جب اقتدار سے اتارنے میں ملوث سمجھتے ہو اس کو، تو اس کے کہنے پہ کیوں کہ آپ کر رہے ہو؟ تو یہ آپ کی منطق نہیں چلے گی. یہ جب ان کے یوتھیوں نے صفائیاں کی اور کسی نے جا کے اس کام میں سمجھایا ہوگا اے خان صاحب رات کو آپ فیصلے کیا کرو جب آپ صحیح موڈ میں ہوتے ہو، اس وقت یہ آپ نے تو غلط بیان دے دیا. پھر انہوں نے اب آ کے دوسری کا نہیں بیان سے فوراً اپنا میموری ختم کر دی کہ میں نے کل کیا کہا تھا قمر باجوہ. اب کہہ رہے ہیں کہ جی دراصل ہمارے پاس اسمبلیاں چلانے کے لیے قومی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم بالکل پریشان تھے اور حکومت نہیں چلا سکتے تھے. تو میں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ ہم ریزائن کر دیں، یہ اسمبلیاں توڑ دیں، اس کے بعد ہوگا. بھائی آپ نے اس وجہ سے نہیں توڑا، آپ نے ترلے کیے پرویز الہی کے اور کے پی کے والوں کو کہ یار توڑو، وہ نہیں توڑ رہے تھے. وہ سب کہہ رہے تھے کہ بیوقوفی والا. آپ نے 3 بڑی بیوقوفیاں کی ہیں، 3 بڑی. قومی اسمبلیاں سے پہلے دن اٹھا کے آپ نے استعفے دے کے نکل آئے. اس کی جگہ اگر آپ حزب اختلاف میں بیٹھتے تو آج آپ بھی ووٹ نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف ڈال سکتے تھے. آپ نے پہلی غلطی یہ کی. دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے چورن جو بیچنا تھا اس کے ہر دفعہ چورن وہی لیبل چینج کر کے کبھی پی آئی امریکہ نے سازش کی، کبھی باجوہ نے کی، کبھی محسن نقوی نے کی. لوگوں نے اس کو بھی ٹکرا دیا. تیسری بات غلطی یہ کی مارچ کا نکال رہے ہیں، پھر پنڈی میں ہم جلسہ نکالیں،
لوگ تھے نہیں آپ کے ساتھ، اور آپ نے اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی ساکھ کو اور اپنی مقبولیت کو گنوا بیٹھے، لوگوں کے سامنے آپ کے چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ تو یہ آپ غلطیاں کرتے جائیں۔ اب کل آپ کا جو ہے سیاسی رہنما، روحانی اور سیاسی رہنما، جس ہو سکتا ہے پینی نے کہا ہو آپ کو کہ کل میں دیتی ہوں تعویذ، انشاءاللہ یہ جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے، حکومت کو چلتا کریں گے، تو پھر بھی حکومت آپ کے حوالے نہیں ہونی ہے۔ کوئی بھی ان ہاؤس تبدیلی آئی تو اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے، بلاول بھٹو بھی قطار میں لگے ہوئے، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے، تو یہ آپ کے لیے جو بھی آئے گا وہ اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ شریف آدمی ہے شہباز شریف، جو انہوں نے ابھی تک آپ کو نہیں پکڑا ہے، اور نہ پکڑنے کی وجہ یہ کہ یہ آپ کے جو دو سہولت کار ہیں، یہ تھوڑا ریٹائر ہو جائے سپٹمبر میں، اس کے بعد یہ آپ بہار ڈالیں گے، اور ہاتھ ایسا ڈالیں گے کہ مچھ جیل میں جو رانا کہہ رہا ہے، رانا خطرناک آدمی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ رانا اپنی ضد سے اتر جائے، آپ کو مچھ جیل میں نہ بھیجے، مرچی وارڈ میں نہ بھیجے، بہت گندا جیل ہے۔ آپ آدھا گھنٹے میں پریشان ہو جائیں گے، معافی نامے لکھ کے آپ باہر آ جائیں گے، بلکہ ملک این آر او کیا چلائیں گے کہ این آر او دو، میں چلا جاتا ہوں، مجھے نکالو، لیکن آپ کو این آر او بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں تھیں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دو چیف جسٹس جو ہیں، ایک سابق ایک موجودہ، دو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو، کل کوئی خطرناک فیصلہ متوقع ہے۔ اور تیسری بات یہ کرنی تھی، آئی ایس پی آر نے وارننگ دی ہے باہر کے لوگوں میں جارحانہ نظر ڈالنے والوں کے اوپر بھی، اور جھوٹے جو سوشل میڈیا پہ گند پھیل رہے ہیں، اب ان کی رسی کھینچیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گا، پھر یہ چلائیں گے جی ہمارا یوٹیوبر اٹھا لیا، ہمارا ولاگر یہ فلاں اٹھا لیا، تو یہ سب کے سب جو اب آرمی کے خلاف بات کریں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے، ہم بھی دیکھتے رہیں گے، اور یہ کل چھوڑ کے پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں نا کہ وہ نتیجہ عدالت کا ان کے خلاف آیا تو یہ کام شروع ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔